देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान मिल्लत, पस पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मौजूदा रुकन असम्बली वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्क़े असम्बली कारवान जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब, शह नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ रुफ़क़ा व अराकीन बल्दिया व साबिक़ा अराकीन बल्दिया, अज़ीज़ान मिल्लत, 30 नवंबर के दिन तेलंगाना के असम्बली इंतख़ाबात के इलेक्शन के रायदही का दिन है। मेरी आप तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि 30 नवंबर के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों को और कारवान के असम्बली हल्के के उम्मीदवार को आप अपनी दुआओं से, अपने इत्तेहाद से वोट डालकर दोबारा यहाँ से कौसर मोहिउद्दीन को आपका रुकन असम्बली मुंतखब फरमाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि 5 साल में रुकन असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के जो गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें 1 लाख रुपये दिए जाते हैं शादी के बाद, तो मुताल्लिक़ा रुकन असम्बली की नुमाइंदगी पर हल्क़े असम्बली कारवान में 21,000 ऐसे ख़वातीन को शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 1-1 लाख रुपए का चेक उनको दिया गया। वहीं पर आसरा पेंशन हल्क़े असम्बली कारवान में 11,000 लोगों को आसरा पेंशन मिल रहा है। हुकूमत की एक स्कीम है ओवरसीज़ स्कॉलरशिप, जिसमें गोलकुंडा के 11 नौजवानों को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप दी गई और पूरे कारवान में 185 लोगों को ओवरसीज़ स्कॉलरशिप स्कीम मंजूर हुई। इमाम और मौज़न को जो ऑनरेरियम दिया जाता है वो हल्क़े असम्बली कारवान में 125 मसाजिद के इमाम और मौज़न को गवर्नमेंट की तरफ से ऑनरेरियम मंजूर हुआ है। वहीं पर हल्क़े असम्बली कारवान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर जो आज तेलंगाना में टेमरिस के नाम से मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियों के लिए जो स्कूल क़ायम किया गया, जिसमें हॉस्टल की भी सहूलत है, लड़कियों के लिए अलहदा स्कूल और हॉस्टल, लड़कों के लिए अलहदा स्कूल और हॉस्टल, इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह 201 स्कूल पूरे तेलंगाना में चल रहे हैं। करीब 1,30,000 बच्चे और बच्चियां उसमें ज़ेर तालीम है, 6ठी जमात से 12वीं जमात तक, जिसमें जूनियर कॉलेज का भी इंतज़ाम है। और जब से ये टेमरिस के स्कूल्स खोले गए हैं उसमें अब तक 80,000 के करीब तुलबा और तालिबात अपनी 12वीं जमात की तालीम मुकम्मल करके वो या तो प्रोफेशनल कोर्सेस में दाखिला लिए या फिर आगे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो कारवान असम्बली हल्के में गोलकुंडा में 2 टेमरिस के स्कूल चल रहे हैं बच्चों के लिए, जिसमें एक स्कूल में 700 बच्चे पढ़ रहे हैं। रेजिडेंशियल स्कूल है और बच्चियों के लिए बंजरी दरवाज़ा के पास 2 स्कूल हैं, जिसमें उनके लिए हॉस्टल का भी इंतज़ाम है और पढ़ाई का भी इंतज़ाम है। उसमें करीब 1100 हमारी बेटियां इन 2 टेमरिस के स्कूल में तालीम हासिल कर रही हैं। मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम रहा हल्क़े असम्बली कारवान में। इससे हटकर आप जानते हैं कि ये जो सामने जूनियर और डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ख़ुद अपने MP फंड से 5 करोड़ रुपये दिए हैं। 6 करोड़ MP फंड से कौसर साहब बोल रहे हैं कि 15 करोड़ रुपये दिए हैं और 2000 के करीब हमारी बेटियां जूनियर और डिग्री कॉलेज की तालीम इसमें हासिल कर रही हैं।
یہ ایک بہت بڑا مرکز بن چکا ہے تعلیم کے لیے، اور پورے حلقہ اسمبلی کاروان میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر پوری کاروان کے اسمبلی حلقے میں نئی سیوریج کی لائن ڈالی جا رہی ہے۔ الحمدللہ 50% سے زیادہ کام مکمل ہو چکا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال 1.5 سال میں جو 50% کام جو ابھی زیر دوران ہے وہ تکمیل کو پہنچے گا، اور جب یہ پورا سیوریج لائن کا کام مکمل ہو جائے گا، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیماری جو ہمارے بچوں میں اور ضعیفوں میں ہوتی ہے، خاص طور سے ڈرینیج اور پانی کی لائن ملنے سے اور گندگی پھیلتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے راحت ملے گی۔ جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو 290 کروڑ کا کام چل رہا ہے۔ وہیں پر ایم ایل اے صاحب نے یہ بتایا کہ گولکنڈہ میں رسالہ بازار کے پاس بی ڈی سی سی روڈ کا کام زیر دوران ہے۔ شاہجہاں نگر میں سے دلاور شاہ نگر میں بی ڈی سی سی کا کام 70 لاکھ کا زیر دوران ہے، چل رہا ہے، ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے۔ دیوداس پورہ میں 15 لاکھ کی سی سی روڈ، محلہ گنج افضل فنکشن ہال میں اطراف کے گلیوں میں 75 لاکھ، یہ بھی کب چل رہا ہے یا شروع ہوگا؟ اب یہ کام چل رہا ہے۔ ریشم باغ میں باکس ڈرین 3 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے یہ بھی چل رہا ہے، یہ بھی کام زیر دوران ہے۔ بنجری دروازہ سے گولکنڈہ پولیس اسٹیشن میں بی ڈی سی سی روڈ کا کام 1 کروڑ 80 لاکھ کا کام چل رہا ہے۔ جمالی دروازہ مین روڈ میں سب لائنز ہیں 65 لاکھ کے۔ گولکنڈہ میں سوئمنگ پول تو بن گیا نا، 3 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے سوئمنگ پول بن چکا ہے۔ گولکنڈہ کالج میں آپ کے ذکر کیا ہوں۔ اب ہمارا ارادہ یہ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ مستقبل میں جو آگے پولیس کی لائن ہے، پولیس کی زمین جو ہے، قریب 1 ایکڑ زمین وہاں پر خالی ہے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن کے بعد مجھے یقین ہے کہ دوبارہ ماموں سی ایم بنیں گے تو ان کے پاس جا کر ہم یہ جو پولیس کی زمین حاصل کر کے یہاں پر 2 BHK کے لیے، کوثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 5 بلاک بن سکتے اس پہ 2 BHK کے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ وہ 1 ایکڑ زمین پولیس سے گورنمنٹ کو ملے اور وہاں پر 2 BHK کا ایک کمپلیکس بنے، تاکہ کاروان کے غریب اور مستحق لوگوں کو جو آج غریب ہیں ان کو ایک ذاتی گھر بھی ملے گا۔ تو وہ جو زمین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو گورنمنٹ کی زمین ہے، وہ گورنمنٹ سے گورنمنٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے ہاؤسنگ بورڈ کو یا GHMC کو۔ تو یہ ہماری کوشش ہے، ہماری خواہش ہے، ہمارا خواب ہے کہ حلقہ اسمبلی کاروان ایک مثالی حلقہ بنے۔ اور دوسرا کام جو ابھی پروپوزل سٹیج میں ہے، انشاءاللہ منظور ہو جائے گا، وہ 7 گنبد سے قلعہ گولکنڈہ تک ایک روپ وے کا کام، مانے لوگ 7 گنبد سے روپ وے پہ چل کے قلعہ گولکنڈہ تک آ سکیں گے، اور امور مذہبی سے اجازت مل چکی ہے نا، NOC آ گیا کہ یہ جو آپ کا جہاں پہ میلاد کا جلسہ ہوتا وہاں پر ایک مارکیٹ کو بنانے کا پروگرام ہے۔ تو یہ قلعہ گولکنڈہ کی حد تک یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پروگرام ہے۔ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پورے کام مکمل ہوں گے۔ روڈ وائڈننگ کا کام ہے محمدی لائن کے انٹرنس سے لے کر، وہ ضروری ہے کام کروانا، ورنہ آنے والے سالوں میں وہاں پہ آپ چل بھی نہیں سکیں گے۔ تو یہ ایک مجلس کا ایک پروگرام ہے جو انشاءاللہ تعالی آپ کا تعاون، آپ کی دعائیں رہیں تو ضرور مجلس اتحاد المسلمین ان ترقیاتی کام کو انجام دے گی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو سیاسی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین سے مخالفت کیوں کی جاتی ہے؟ مجلس سے مخالفت اگر کانگریس اور BJP کرتی ہے تو ایک ہی بنیاد پر کرتی ہے، ان کو یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ یہ سیاسی جماعت نے اقلیتوں میں، دلتوں میں اور کمزوروں میں ایک سیاسی شعور کو بیدار کیا اور ان کو بتایا کہ سیاسی طاقت کے ذریعے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، میں کئی مثالیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ آج اقلیتوں کا جو بجٹ ہے 630 کروڑ روپے ہر سال سالانہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر تلنگانہ میں صرف تعلیم پر خرچ ہوتا ہے، اور یہ ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ اگر کسی چیز اس ملک کو یا پھر اس ریاست کو
نیچے لے کر جاتی ہے وہ ہے کہ مسلم اقلیت کو تعلیم کے میدان سے دوری، اور تعلیم سے میدان کی دوری صرف اسی وجہ سے، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم اقلیت کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنی اولاد کو تعلیم دلانے کے لیے۔ یہ باضابطہ ماہرین کی رپورٹ ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، ماہرین نے اس پر رپورٹ دی ہے، کنڈو کمیٹی کی رپورٹ ہے۔ آپ مجلس جو کام کر رہی ہے تعلیم کے میدان میں، آپ سوچئے کہ 80,000 ہمارے بچے اور بچیاں 12th پاس کر کے نکل چکی ہیں، اب وہ آگے پڑھ کر جب عملی میدان میں آئیں گی تو ہمارے اور ان کے گھروں سے جہالت کا خاتمہ ہوگا، ان کے پاس ایک طاقت ہوگی، علم کی طاقت ہوگی، وہ باشعور رہیں گے، اپنے حقوق سے واقف رہیں گے، وہ ناانصافی کو برداشت نہیں کریں گے، وہ استحصال کو برداشت نہیں کریں گے، وہ اپنے حق کے لیے لڑیں گے۔ یہ خوف ہے کانگریس اور بی جے پی کو کہ یہ جو کام مجلس کر رہی ہے زمین کے اوپر، اس سے ان کو ڈر لگتا ہے کہ آنے والے 10 سال کے اندر یہ جو پڑھ کے بچے نکل رہے ہیں، یہ جو کالج میں ہماری بچیاں پڑھ کر نکلیں گی، یہ سماج میں ایک انقلاب کو برپا کریں گی۔ تو ان کو یہی چیز سے تکلیف ہے۔ یہ کل تک یہ سمجھ رہے تھے کہ سالار ملت علیہ الرحمہ نے اپنی کوشش اور اپنی قربانیوں سے میڈیکل کالج کو قائم کیا، انجینئرنگ کالج کا قیام عمل میں لایا، MBA MCA اسکول آف آرکیٹیکچر سالار نے قائم کیے۔ اب ان کو یہ پریشانی ہو گئی کہ آج مجلس حکومت کے پیسوں سے غریبوں کے بچوں کو تعلیم دلانے کا کام کر رہی ہے۔ اسی وجہ سے مجلس کی مخالفت کی جاتی ہے۔ دوسرا، ان کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی قیادت آپ کی بن رہی ہے، سیاسی لیڈر بن رہے ہیں، جہاں کہیں بھی مجلس جاتی ہے وہاں پر ایک لیڈرشپ ابھرتی ہے، اور وہ لیڈرشپ کو ان کو برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ پورے ملک میں بی جے پی مسلم اقلیت کو غائب کر کے رکھ دی سیاسی میدان سے، نہ کسی کو ٹکٹ دیتے، نہ ان کے 300 MP میں کوئی مسلم اقلیت کا ایک MP ہے، نہ کوئی مسلم وزیر ہے۔ اور یہی حال کانگریس کا ہے، یہ صرف ان لوگوں کو پسند کرتے جو ان کی چاپلوسی کرتے اور ان کے سامنے آنکھیں اور گردن جھکا کر کھڑے ہوتے۔ ان کو اسد الدین اویسی جیسا کوئی پسند نہیں آتا جو ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑتا ہے، مطالبہ کرتا ہے اور سچائی کو بیان کرتا ہے۔ اسی لیے مجلس سے مخالفت کی یہ بھی وجہ ہے کہ یہ حیدرآباد سے نکل کر یہ کیوں جاتے اتر پردیش میں؟ آپ سنتے ہوں گے کانگریس والوں سے، یہ کیوں جاتے اتر پردیش کو؟ ارے بھائی، اتر پردیش کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ بھارت کا حصہ ہے۔ مجھے آئین اس بات کی اجازت دیتا کہ میں کہیں بھی جاؤں۔ موڈی گجرات سے نکل کر اتر پردیش میں جا کر 2 بار MP بن سکتے، یہ راہل گاندھی امیٹھی کی سیٹ ہار کر کیرل کو جا کر الیکشن لڑ کے جیت سکتے، میں نہیں کر سکتا ہوں، اپنی پارٹی کو لے کر نہیں جاتا ہوں۔ نہیں، کیوں جاتے آپ الیکشن ہارتے؟ ارے یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ فخر ملت علیہ الرحمہ لڑے تھے، ہارے، ایک نہیں 2 یا 3 مرتبہ لڑے، کئی مجلس کی قائدین لڑے، مگر جب جیتے تو اب تک کوئی مائیکا لال اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کو ہرا نہیں سکا۔ تو یہ جیتنے کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ میری زندگی میں کامیابی نہیں ملے گی تو وہ الگ بات ہے، مگر آنے والی نسل تو فائدہ اٹھائے گی۔ آج اتر پردیش میں آپ کو نہیں معلوم 6-7 جگہ پر مجلس کا بلدیہ کا چیئرمین ہے، سنبھل میں مجلس کا چیئرمین ہے، میرٹھ میں مجلس کو میئر کے لیے سماجوادی پارٹی BSP سے زیادہ ووٹ ملے۔ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ آخر یہ کیا کرنے والے ہیں لوگ۔ میرے بھائی، میں جو کام کر رہا ہوں آپ سے اجازت لے کے کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو 2014 میں کہا تھا کہ آپ کو ووٹ دینا ہے تاکہ ہم مجلس کے پیغام کو ملک کے کونے کونے میں لے کر جائیں گے۔ نہیں، آپ لڑتے ہارتے۔ ارے میرے بھائی، میرے نظریے میں دنیا میں کوئی ہار نام کی چیز میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ مجھے ہار سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ آج نہیں تو کل کامیابی ملے گی۔ اور یہی چیز ان کو پریشان کرتی ہے۔ کوثر محی الدین کون تھے؟ محمد مبین کون تھے؟ بولو آپ۔ یہ معمولی لوگ تھے
جن کو مجلس نے موقع دیا اور آج وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں. یہ مزاج بی جے پی اور کانگریس میں یہ ہے کہ جو خاندان اور پاندان کا رہے گا وہی لیڈرشپ کرے گا. مجلس یہ نہیں مانتی. مجلس کہتی ہے کہ جو قابل ہوگا, جو زمین سے جڑا ہوا ہوگا, جس میں جذبہ ہوگا خدمت کرنے کا, ضرور اس کو موقع ملے گا. آپ اٹھا کر دیکھو, آپ جعفر حسین معراج کارپوریٹر تھے, آج ایم ایل اے ہوئے. ماجد حسین 2 مرتبہ کا کارپوریٹر, میئر حیدرآباد کا, ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہا ہے. انشاءاللہ ایم ایل اے اللہ اس کو منتخب کرے گا. کوثر محی الدین کارپوریٹر تھے, 3ری مرتبہ ایم ایل اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں. ممتاز خان احمد پاشا قادری کارپوریٹر تھے, ایم ایل اے بنے. تو یہ کام ان کو پسند نہیں آ رہا کہ آخر یہ کیوں کر رہے ہیں. میرے بھائی, یہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے مجھے دی گئی ہے, آپ کی دعاؤں سے ملی ہے, تو مجھے تو کام کرنا ہے. اب بار بار یہ بولتے ارے بھائی آپ وہاں لڑے ہار گئے, وہاں لڑے ہار گئے. آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اتر پردیش میں 402 اسمبلی کی سیٹیں ہیں. کانگریس اور بی ایس پی 402 پہ لڑے, 1-1 سیٹ جیتے. ان کو کوئی نہیں پوچھتا کیسا لڑے ہارے, مگر ہم لڑ رہے. نہیں آپ لڑ رہے, ان کو فائدہ ہو رہا. اچھا تم لڑے تو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ لڑے تو فائدہ نہیں ہو رہا, میرے لڑنے سے فائدہ ہو رہا ہے. اب پھر بار بار بولتے وہ گوشہ محل نہیں لڑے. ارے دیوانے, گوشہ محل میں کبھی لڑائی نہیں. پہلے مہاراج گنج تھا, وہ 2009 میں گوشہ محل ہوا. مکیش گوڑ کی تائید ہم کرے, سالار بولے میاں دیکھو کرے. پھر 2014 میں مکیش گوڑ ہار گئے, نہیں لڑے. 2018 میں میں بولا کانگریس کے لوگوں کو طریقے سے کہ مت لڑو, آپ لڑے. 26,000 ووٹ کانگریس لی, 17,000 ووٹ سے وہ جیت گیا وہ شخص. ہمارے سے پوچھ رہے, ارے گوشہ محل میں 27%, نظام آباد میں 44%, 16 کارپوریٹر مجلس کے, ڈپٹی میئر مجلس کا. میں وہاں نہیں لڑا. کیوں نہیں لڑا؟ کہ آر ایس ایس کو ہرانا ہے ہر چیز میں. اب میں وہاں نہیں لڑا تو کاماریڈی سے ایک صاحب چلے گئے وہاں پہ نظام آباد میں, یعنی ہم نے لڑے, دونوں کود گئے وہاں پہ. کیوں کودے آپ؟ آپ کے لڑنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے لڑنے سے نظام آباد کی سیٹ کس کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ بولو. کوئی نہیں بولتے, سب زبان خاموش بیٹھے ہوئے. مگر میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحت مند رکھے گا, میں بھارت کے کونے کونے میں جا کر اپنے ہرے جھنڈے کو گاڑوں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور دنیا دیکھے گی, دنیا دیکھے گی میں رکنے والا نہیں ہوں. ہاں موت اگر لکھی ہوئی ہے تو الگ بات ہے, مگر زندگی جسم میں اگر ایک رمق کی سانس باقی رہے گی, اسد الدین اویسی مجلس کے پیغام کو لے کر جائے گا. یہ میرا جمہوری حق ہے. مجھے آئین اس بات کا حق دیتا ہے. تم نے میری گاڑی پر گولیاں چلائیں تاکہ میں مر جاؤں, اللہ نے مجھے بچایا. لوگوں نے سمجھا کہ ڈر کر آ جائے گا. مجھے گھر سے حیدرآباد سے فون آیا کہ آ کے جاؤ, میں نہیں گیا. 5 دن کے بعد میری والدہ نے کہا کہ کم سے کم صورت دکھا کے جاؤ. 7 دن کے بعد میں جا کر اپنی ماں کو چہرہ دکھا کر گیا. واپس گیا تو میری ماں نے پوچھا کہ پھر جا رہے؟ میں نے کہا اماں یہی تو آپ سکھائے تھے ہم کو, یہی تو آپ اور سالار نے ہم کو سکھایا تھا. تو میرے بھائی یہ کام ہم کو کرنا ہے, ملک کی بھی فکر کرنا ہے. لوگ بولتے حیدرآباد میں سکون ہے, آپ کیوں جاتے وہاں پر, الزامات کیوں لیتے اپنے آپ پر؟ ارے میرے دوست, امام حسین کربلا کیوں گئے؟ پھر کیوں گئے امام حسین کربلا کو؟ معلوم تھا نا. مگر باطل کو شکست دینا ہے, حق کو سر بلند کرنا ہے. اگر ہر آدمی ڈرے گا نہیں ہار جائیں گے. ارے میرے دوست, اس دن تو کامیابی ملے گی جب تمہارے اور میرے ہاتھ میں, کملی والے کے صدقے میں, اس سیدھے ہاتھ میں ہم کو نام عمل ملے گا. جواب تو اس دن بھی تو دینا ہے. یقیناً عوام کو میں جواب دوں بحیثیت ایک عوامی نمائندے کے, مگر جماعت کی ذمہ داری ہے. اور الزام لگاتے انہوں اتنا لڑے. ارے راہل گاندھی 540 لوک سبھا کی سیٹ لڑ کے بحیثیت صدر 50 سیٹ پر آ گیا. اس سے کوئی نہیں پوچھتے پیارے تم نے کتنے پیسے لیے تھے, کتنے پیسے تم نے لیے تھے, مودی سے بتاؤ. کچھ جواب نہیں ملتا. مگر ایک نفرت ہے, آخر یہ کیوں نکل رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟
میں جانا اس لیے چاہتا ہوں تاکہ تمہارے ووٹ کی قیمت بڑھے، تمہارے ووٹ کی ویلیو بڑھے. جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں اس کے بعد یہ لوگ بھاگنا شروع کرتے. آپ دیکھو مدھیہ پردیش میں آج چناؤ ہوا، برہان پور کی اسمبلی سیٹ امتیاز جلیل صاحب نے امیدوار کو دیا، پورا برہان پور ایک ہو گیا، پورا برہان پور ایک ہو گیا. میں گیا بھی نہیں، میں جا بھی نہیں سکا، مگر مجھے خوشی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے بغیر کچھ نہیں ہوگا. الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ایسے قائدین کو پیدا کیا کہ اگر میں کبھی میری آنکھ بند بھی ہو گئی تو ایسے قابل لوگ ہیں جو سالار کے مشن کو آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ 30 نومبر کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کریے. بی جے پی کی نفرت کی سیاست کا جواب ہم کو سیاسی اتحاد سے دینا پڑے گا. بی جے پی کا صدر تلنگانہ میں کہتا ہے کہ ہم بلڈوزروں سے پرانے شہر میں گھروں کو توڑیں گے. کشن ریڈی یاد رکھو، ہم کوئی یہاں پر نہیں بیٹھے، ہم کوئی مرغی کے بچے نہیں ہیں کہ تم جو چاہے منمانی کرو گے. اگر ہمارے گھر کی ایک اینٹ پر بھی تم رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں. وہ رب جو سب پر مہربان ہے اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک ویو کنونشن، جہاں آپ کے تمام یادگار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے. شادی، ولیمہ، انگیجمنٹ پارٹی، برتھ ڈے پارٹی، کٹی پارٹی، اینیورسری پارٹیز، حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک ویو کنونشن سے جڑیں. جدید اور فلی ایئر کنڈیشن 200 سے 800 ممبر کے لیے واسع انتظام. خوبصورت لیک ویو کا نظارہ لیں محمود لیک ویو کنونشن سے. معیاری اور خوبصورت انٹیریئر اور ایکسٹیریئر، واسع پارکنگ، سیپریٹ لفٹ فار لیڈیز اینڈ جینٹس. محمود لیک ویو کنونشن. بکنگ کھلی ہے، ہم سے رابطہ کریں. MM پہدی، کشن باغ روڈ، حیدرآباد.